बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद के ऊपर एक लिहाज से यूँ समझ लें कि खुदकश हमला कर दिया है और बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। और उन इल्ज़ामात ने कौमी असम्बली के वजूद पर, सेनेट के वजूद पर और इसके अलावा ख़ुद उनके अपने सदर होने के वजूद पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है और इमरान खान की तरफ से जो सदर जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर कमर जावेद बाजवा के साथ जो डील की बात की जा रही है उसका बुनियादी पस मंज़र क्या है और इमरान खान जो है वो ISI को एंटी करप्शन के लिए क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और एक अपना सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, बैलेंस रिलेशनशिप, उस पर क्यों तवज्जो देना चाह रहे हैं और इमरान खान की निगाहें बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों उठती हैं। इन तमाम उमूर पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने क्रिस्टीना बेकर के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिसमें उनके और इमरान खान के नाजायज़ ताल्लुकात और जो है वो एक बच्ची के ज़ाया होने की बात हुई थी और इसका फैक्ट ये है कि ये ख़बर गलत थी और जिस सोर्स ने हमें ख़बर ये दी उसने हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहा और गलती से हम इस्तेमाल हो गए। यानी हम सहाफ़ती जो अक़दार हैं उनसे हमने जो है वो यूँ समझ लें कि इन्हिराफ़ किया और काउंटर चेकिंग की बजाय अपने सोर्स पर यकीन करते हुए इमरान खान पर इतना संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया जिसके लिए मैं इमरान खान और उसकी पार्टी से, उसकी जमात से और क्रिस्टीना बेकर से दिली तौर पर माज़रत ख़्वाह हूँ और मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। नाज़रीन, अब हम आते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने जो बम फोड़ा है वो क्या है। आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दरमियान उस वक्त ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ जब जनरल फैज़ को इसको हटाने का फैसला हुआ ISI से और उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात करने की बात की गई। लेकिन उसके साथ ही इमरान खान एकदम आग बगोला हो गए और आपको याद होगा कि 1 महीने तक इस तैनाती का जो नोटिफिकेशन था वो इमरान खान ने रोक के रखा क्योंकि इमरान खान समझते थे कि अगर जनरल फैज़ गए तो फिर जो है वो उनकी हुकूमत गई। क्योंकि आपको याद होगा कि कमर जावेद बाजवा साहब ने भी ये कहा कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आया था इमरान खान के ख़िलाफ़ तो उससे बहुत पहले ही यानी 1 साल पहले फरवरी 2021 में फ़ौज ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर सियासी होने का फ़ैसला किया था क्योंकि उसके बहुत सारे असबाब थे। उसकी बुनियादी वजह यह भी थी कि इमरान खान की हरकतों की वजह से एक इदारा बदनाम हो रहा था और जो है वो उस पर बार बार उंगलियां उठाई जा रही थी। तो इस वजह से ये फैसला किया गया कि फ़ौज का अब सियासत से अमल दखल ख़त्म होना चाहिए। अफसोस के साथ नाज़रीन मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के जब भी मुआशी हालात संगीन होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाहली की तरफ बढ़ने लगती है तो इस्टेब्लिशमेंट हमेशा इसी तरह गैर सियासी हो जाती है। ताहम फिर जब हालात बेहतर होते हैं तो फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करना शुरू कर देती है। गुज़िश्ता शब जो है यहाँ एक ताजरों के साथ एक बैठक थी और उस बैठक में सदर आरिफ अलवी ने, सच पूछें तो मैं उनको सदर नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो सदर नहीं है, वो PTI के वर्कर हैं। वो इस वक्त सदारत के मनसब पर बैठकर वो गैर मुनसिफ अपना बिला तफरीक जो है वो सदर नहीं है और वो वफाक की अलामत नहीं है। इस वक्त भी ऐसा लगता है कि जैसे वो PTI के वर्कर हैं, PTI के कारकुन हैं और वही काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा काम उनसे नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, आरिफ अलवी ने ताजरों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि इमरान खान और सदर बाजवा इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दरमियान जनरल फैज़ के जो है वो ट्रांसफ़र तबादले पर
یعنی ان کے کور کمانڈر پشاور کی تعیناتی پر اختلافات کھل کر سامنے آئے، اور ویسے بھی جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ آ رہا تھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آئی تھیں، اور عمران خان کسی صورت اقتدار سے نہیں ہٹنا چاہ رہے تھے، اور عمران خان نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جتنی بھی اپوزیشن ہے ان سب کو جیلوں میں ڈال دو اور کسی بھی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دو۔ تاہم ناظرین، صدر عارف الوی کا کہنا ہے کہ اپریل اور مئی کے دوران رواں سال اپریل اور مئی کے دوران آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان تعلقات انتہائی پیچیدہ ہو گئے، انتہائی خراب ہو گئے۔ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے عارف الوی کہتا ہے کہ جو جنرل باجوہ تھا وہ لوگوں پر دباؤ ڈال رہا تھا، یعنی اپنی مرضی کا کام لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کہ وہ غیر سیاسی ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ انہوں نے بھی عمران خان کی طرح الزام عائد کیا کہ نیب کے معاملات میں جنرل باجوہ کی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے سنگین ترین الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ 2018 کے انتخابات مینیجڈ تھے، اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے انتخابات مینیج کروائے تھے، اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے نتائج تبدیل کیے گئے۔ یہ ناظرین ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو قومی اسمبلی کے وجود پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے۔ سینٹ کے وجود پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ سینٹ کے انتخابات میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور جو عمران خان کو چاہیے تھا وہ کیا، اور عمران خان کو ہر طریقے سے ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ تاہم ہم اس کے کانسیکوینسز نہیں جانتے تھے اس وقت، اور اس وقت ان چیزوں کا مطلب جب معاملات سامنے آئے تو بہت ہی شاید ان کو ندامت ہوئی ہو، لیکن کہنے کی بات ہے۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اکتوبر میں جو انتخابات ہونے ہیں وہ بھی شاید اکتوبر میں نہ ہوں۔ تاہم ان کی یہ کوشش ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں، اپریل یا مئی کے دوران عام انتخابات ہو جانے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپریل یا مئی کے دوران عام انتخابات ہو جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ 25 مئی کو رواں سال 25 مئی کو جب عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اگر عمران خان لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتے اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش نہ کرتے تو شاید اس وقت عام انتخابات ہو جانے تھے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اس موقع پر عارف الوی کا کہنا تھا کہ عمران خان اور اتحادی حکومت کے درمیان تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے اداروں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور نہ ہی عدلیہ نے کوئی کردار ادا کیا۔ اگر سب کردار ادا کرتے تو صورتحال بہتر ہوتی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر بہت کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو تعلقات خراب ہیں عمران خان اور اتحادی حکومت کے درمیان وہ کسی حد تک سیٹ ہو سکیں۔ انہوں نے کہا جو آڈیو لیکس کا مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے، اس کو روکنے کے حوالے سے بھی میں نے آرمی چیف سے بات کی ہے۔ اب آرمی چیف سے بات کرنے کا جہاں تک سوال آتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا پیچھے ایک مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا مطلب، ہم اس سے مطلب کیا لے سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے؟ یقیناً ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی نظریں بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتی ہیں۔ مطلب میں کیا کہوں کہ جس کو جنرل حمید گل نے گود لیا، پھر جنرل ظہیر الاسلام سے لے کر جنرل پاشا تک، جنرل پاشا سے لے کر مشرف تک، مشرف سے لے کر جنرل باجوہ تک، جنرل باجوہ سے فیض حمید تک، جس کو سب نے نیپیاں تبدیل کی ہوں، فیڈر پلائے ہوں اور انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے ان کی پریشانی اپنی جگہ پر بنتی ہے۔ تو یہاں پر ناظرین جو اہم ترین بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب
عدلیہ اور کیا کردار ادا کرتی؟ عدلیہ کمپرومائزڈ ہو گئی، عدلیہ نے کمپرومائز فیصلے دیے، عدلیہ نے عمران خان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا، صرف عمران خان کے کیسز سنے گئے، عمران خان کے مخالفین کے کیسز نہیں سنے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی، اتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ شہزاد اکبر جیسا آدمی جو 50 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث تھا وہ پاکستان سے نکل گیا اور کئی کیسز ادھر ادھر ہو گئے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ توہین عدالت کے کیس میں عمران خان کو باقاعدہ اس کو جو ہے وہ رعایت دی گئی، اور یہاں تک کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ یہ عدالت جو ہے وہ یہ توہین عدالت کے قانون کو نہیں مانتی۔ اب جب ایک عدالت توہین عدالت کے قانون کو ہی نہیں مانتی تو پھر عمران خان کو سزا کیسے دینی تھی؟ عمران خان سے اپنی مرضی کے جو ہے وہ جواب مانگے گئے اور اس کو ڈکٹیٹ کروا کے جواب لیے گئے اور اسی کے بنیاد پر ان کو فیصلے دیے گئے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ نے کہ چیف جسٹس نے جن کے داماد جو ہیں وہ سائی صاحب وہ پنجاب کابینہ کا حصہ ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے داماد کی سفارش پر آئین قانون سے ہٹ کر یعنی جو ہے وہ ایک غیر آئینی فیصلہ سنایا، یعنی ایک پنچایت لگا کے فیصلہ سنایا، ایک چیف جسٹس کی حیثیت میں لارجر بینچ بنا کے وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا، اور یہاں پر افسوس ہوتا ہے کہ پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں خاموش رہیں، عدالتیں کیا کرتی؟ ناظرین، یہاں پر تاجروں کی طرف سے سوال اٹھائے گئے کہ عمران خان کو صبر کیوں نہیں آتا، عمران خان عام انتخابات تک صبر کیوں نہیں کر پا رہے، کیا ان کو اقتدار میں آنے کی اتنی جلدی ہے کہ حالات اس قدر بگاڑ دیے ہیں کہ ملک کی معیشت داؤ پر لگی ہوئی ہے؟ ناظرین، تاجروں نے باقاعدہ کہا کہ آئی ایم ایف اس وقت ہماری ضرورت ہے، آئی ایم ایف پاکستان کی ضرورت ہے، ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 6.1 تھے، اب شاید 6 تک پہنچ گئے ہوں، یعنی صرف ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 6 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ ہم نہیں بنتے اور ہمیں کہیں سے کوئی امداد نہیں ملتی تو پھر ہمارے لیے بہت سارے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، عمران خان چاہتا ہے کہ جو ہے وہ ملٹری اور سویلین کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بیلنسڈ ہونا چاہیے۔ تو ریلیشن شپ کیا مطلب ریلیشن شپ ہونا چاہیے؟ ریلیشن شپ تو ظاہر ہے کہ اپنا عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہے، ایگزیکٹو نے اپنا کام کرنا ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کا ماتحت ادارہ ہے اور اس کی اپنی کانسٹیٹیوشنل جو حدود ہیں اس کو ان میں رہ کر کام کرنا ہے۔ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، یا سیاست کے ساتھ یا جمہوریت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کون سا تعلق بنتا ہے جو عمران خان ان کو بار بار یہ دعوت دے رہے ہیں؟ اور یہاں تک عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کو کرپشن کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھائی، آئی ایس آئی کیوں کرے؟ آئی ایس آئی کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اگر آئی ایس آئی نے ہی یہ کرنا ہے تو پھر ہم نیب کو بند کر دیں، اینٹی کرپشن کو بند کر دیں، ایف آئی اے کو بند کر دیں، اور دیگر جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں کہ ان سب کو ختم کر دیں، بجائے اس کے کہ ان اداروں کو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ ان اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان کو اپنا ایک پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ چیزیں کرنی چاہیے، لیکن عمران خان کہاں؟ عمران خان کو تو باہر بیٹھ کر لڑنا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، عمران خان کی اپنی مرضی ہے، تاہم عمران خان نے جو گزشتہ دنوں الزام عائد کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے آصف زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کی تھی، اب وہ ڈیل جو ڈیل کی تھی، بالکل ڈیل کی تھی، جنرل باجوہ کے انتہائی قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ڈیل عمران خان کی اجازت سے کی گئی تھی اور عمران خان کی فرمائش پر کی گئی تھی، اور ایک میٹنگ ہوئی تھی جہاں جنرل فیض نے بریفنگ دی تھی کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی اپنا پی ڈی ایم کی وہ بہت مضبوط ہے اور اس سے ان کی حکومت جا سکتی ہے۔ تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کو کسی بھی طریقے سے توڑا جائے۔ تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری کے درمیان باقاعدہ نیگوسیشن ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے، گیو اینڈ ٹیک ہوئی تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے
آصف زرداری پر جو سنگین کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے تھے اور وہ نیب راولپنڈی میں زیر سماعت تھے، ان کو کراچی منتقل کیا جانا تھا، اور کراچی منتقل کرنے کے بعد ان اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ افسوس کی بات ہے کہ صرف عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے آصف زرداری اور مراد علی شاہ پر جو اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز تھے وہ ختم ہو گئے، اور واقعی میں ڈیل تو ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہوئی تو آصف زرداری پھر پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، چلتی رہیں۔ یہاں پہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ اس وقت جو پنجاب اسمبلی کی پوزیشن ہے وہاں پر تقریباً اس وقت 6 سے 8 جو پی ٹی آئی کے بندے ہیں وہ مسنگ ہیں، اور مزید 10-15 بندے مسنگ ہونے ہیں۔ اب انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جو مسنگ ایم پی ایز ہیں ان میں سے کچھ لوگ سندھ میں ہیں، اور کچھ لوگ بیرون ممالک چلے گئے ہیں، اور کچھ کو کہیں محفوظ جگہ پر بھیج دیا گیا ہے۔ اب جب یہی وجہ ہے کہ پرویز الہی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پا رہے، اور اگر پرویز الہی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتے تو پھر رن آؤٹ الیکشن جب ہوتا ہے تو اس میں یقیناً پی ایم ایل این کا یا جو بھی اپوزیشن وزیر اعلیٰ نامزد کرتی ہے تو اس کو پھر 186 کا جو تعداد ہے وہ پورا کرنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت بھی ایک بہت بڑا سنگین آئینی بحران موجود ہے، اور اس کو مزید سنگین کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانا تھا، جو آج تک نہیں ہوا ہے، شاید کل پرسوں ہو جائے۔ تاہم جو عارف علوی نے سوال اٹھائے ہیں اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، سینٹ بھی انکانسٹیٹیوشنل اور ان الیکٹڈ ہے، اور خود صدر بھی ان الیکٹڈ ہے، کیونکہ اگر یہ ریزلٹس مینیج کیے گئے اور بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے اور عمران خان کو اقتدار میں لے آیا گیا، اور بالکل کراچی میں تو کھلے عام مینیج ہوئے نا، کیا مطلب ایم کیو ایم کے گڑھ سے، ایم کیو ایم کے منہ سے سیٹیں نکال کے عمران خان کو دی گئیں، پیپلز پارٹی سے سیٹیں چھین کے عمران خان کو دی گئیں، اور امیدواروں کو خود کو یہ یقین نہیں تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ ہم ہار چکے ہیں، اور 3 دن کے بعد جب ریزلٹس آئے تو وہ جیت گئے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور عارف علوی نے ان تمام اداروں پر خود کش حملہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور اتحادی حکومت کی طرف سے اس کا جو اپنا ہے جواب ہے وہ کس طرح دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اپنا جنرل فیض ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ جنرل فیض نے تو اکیلے نے کام نہیں کیا ہوگا، اس کے ساتھ پوری ایک چین ہوگی، پوری ایک ٹیم ہوگی۔ اب یہ جو اپنا معاملہ ہے یہ دیکھنا جنرل عاصم منیر نے ہے کہ اس چین کا کون کون سے لوگ حصہ تھے، اور کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، صورتحال اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور اس کو صدر عارف علوی نے مزید کشیدہ کر دیا ہے، اور اس نے اداروں پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔